नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। थिंक टैंक के साथ मैं हूँ सैयदा शनाज, अयाज अमीर साहब, सलमान गनी साहब, प्रोफेसर डॉक्टर हसन अस्करी, ख़ाबर खुमन प्रोग्राम में मेरे साथ हस्ब मामूल मौजूद हैं। और ऐसे में जब हम देख रहे हैं कि कोरोना की दूसरी लहर को लेकर पूरी दुनिया सहमी हुई है, तो पाकिस्तान में इस पर भी सियासी महाज़ाराई का सिलसिला जारी है। हुकूमत अपने जलसे मुलतवी कर चुकी है, NCOC की सिफारिशात भी सामने आ चुकी हैं। अपोजिशन से हुकूमत यही तवक्को रख रही है कि वो अपने जलसे मुलतवी कर दे, लेकिन अपोजिशन ये समझती है कि कोविड-19 के साथ साथ कोविड-18 जो वो हुकूमत को करार देती है, उसका मुकाबला भी ज़रूरी है। और वो ये समझते हैं कि हुकूमत कोरोना की आड़ में अपोजिशन को रोकना चाहती है। बहरहाल तारीखें जो हैं वो तय हैं। 22 नवंबर को पेशावर, 30 नवंबर को मुल्तान और 13 दिसंबर को लाहौर में जलसे होने जा रहे हैं। तो या साहब, हुकूमत का इम्तिहान, अपोजिशन तो चले पहले ही इम्तिहान में बैठी है, इसके साथ साथ ये अवाम का भी इम्तिहान है। अगर अपोजिशन जलसे करती है तो क्या हुकूमत उनको रोकने पर या उनके साथ मुज़ाकरात करने पर कादिर है? नहीं, मुज़ाकरात कहाँ से आगे इसमें, और क्या है बात हो रही है। बीमारी है एक तरफ, और एक तरफ अकल के तकाज़े हैं। तो अकल के तकाज़ों का यहाँ पे आप बिल्कुल उम्मीद ना रखिए। और जो यहाँ पे जलसे जुलूस होते हैं, ये देखना चाहिए कि जो लीडरान हैं उनका क्या जाता है। वो तो अपने स्टेजों पे बैठे होते हैं। हमारे जलसों में आते कौन हैं लोग? वो ज़माने गए जब लोग कहा करते थे अताउल्लाह शाह बुखारी का जलसा है मोची दरवाज़ा में, उसे सुनने जाना है, और रात भर वो वहाँ बैठे हुए हैं। या हमने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को सुनने जाना है। वो अब कोई मर्ज़ी से इन जलसों में कोई नहीं जाता। वो जो सियासी लीडर होते हैं, MNA MPA वगैरह वगैरह जो होते हैं, उनके वो लेतरे किस्म के लोग होते हैं जिनको उन्होंने फेवर्स वगैरह दी होती हैं। हर एक को कहते हैं अच्छा भाई मैं 2 बसां भेज रहे हैं तो 4 वैगना भेज रहे हैं, वो पर आके बेचारे बिल्कुल जो लाचार किस्म के लोग होते हैं। एक तो होते हैं प्रोफेशनल सियासी वर्कर, वो तो आते हैं, लेकिन जो लाचार किस्म के लोग हैं उनको भर भर के वहाँ पे बिठा के 4-4, 6-6 घंटे वो लीडरों का इंतज़ार करते हैं। फिर लीडरान जो हैं वो नमूदार होते हैं और अपना वो क्या देते हैं, आजकल तकरीर तो नहीं फरमाते, वो बयानियाँ अपना देते हैं। वो बयानियाँ जो है वो एक वहाँ पे वो भाषण तो फिर भी है कि आप वो कर रहे हैं, भाषण वो बयानियाँ दे रहे होते हैं कि हमारा बयानियाँ ये है। और मीडिया फिर उसको लेके, मीडिया का भी मतलब है कि अब आदमी कुर्बान जाए हमारी मीडिया पे भी, वो फिर उस बयानियाँ को उठाते हैं। मसाइल कुछ और हैं। टॉक शोज़ आप सारे देख लें, किन किन बातों पे हो रहे हैं। बिलावल जरदारी, मरियम नवाज़, इनके नाम सुन सुन के ये गुनाहगार कान जो हैं पक चुके हैं, और कोई चीज़ नहीं है। लाहौर में इस वक्त सबसे बड़ा इशू रावी रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट का है। वहाँ कोई जाए तो सही और देखे कि वहाँ पे जो मुतासरा लोग हैं, मुतासरा इलाके हैं, उनका रद्द-ए-अमल क्या है, उनके दिल में खौफ क्या है। जी। कराची में पूरे सिंध के लिए मसला वो बना हुआ है 2 जजीरों का, जिसके बारे में वफाक ने कमाल मेहरबानी से एक ऑर्डिनेंस जारी कर दिया है कि वहाँ पे पता नहीं क्या होगा, डेवलपमेंट होगी। ये है वो बेचारे माहीगीर जो हैं वो अफेक्टेड। किसी प्लेटफॉर्म पे, किसी जलसे पे आपने वो आइलैंड्स का और इस रावी रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट का आपने कोई जिक्र सुना है कि क्या है? नहीं कर ही रहे हैं। वो बयानियाँ है जी, क्या है? मुज़ाहमत का बयानियाँ है। ये चे गवैरा पैदा हो गए हैं सारे के सारे, मुज़ाहमत कर रहे हैं। वाह क्या कमाल है, ऐसे ऐसे करने। मतलब है कि इनकी आप बात ही ना करें। ये जो आप कह रहे हैं कि ये मतलब कौम को अकल कहाँ से आए? लीडर को एक रास्ता दिखाना चाहिए। मैरिज हॉल्स आप पे खुले हुए हैं, शादियाँ हो रही हैं। वो मैं अपने गांव वालों से पूछता हूँ, वो जो रेंट कार चलाते हैं, कोई खाली गाड़ी नहीं मिलती, रोज बुकिंग हुई होती है, फलानी शादी पे जाना है, फलानी शादी पे जाना है। और जी मैं कह रहा हूँ कौन सी पाबंदी आयद की हुई है? एक इसको गनीमत समझे, खर्चे अपने बचाएं। दावत आता है और 3-3 दफा फोन, अच्छा जी जरूर मेहरबानी करना जी, आ जाना। कहाँ से ये पता नहीं किस माहौल में सही कह रहे हैं आप। और आप इश्यूज की बात कर रहे हैं, और सबसे अहम बात ये कि जो इशू आप उठाते हैं, हुकूमत समेत सबकी तवज्जो उस तरफ हो जाती है और कहीं ना कहीं जाके उस पर ज़रूर गौर होता है। अभी जो अपोजिशन को हम देख रहे हैं सलमान साहब, सबको नज़र आ रहा है कि इन्फेक्शन रेट बढ़ा है, ये अपोजिशन को क्यों दिखाई नहीं दे रहा? आयशा, पहले तो मैं इस मौजू से हट के
سید خادم رضوی صاحب کی جو ناگہانی ڈیتھ ہوئی ہے اس پر ان کے اہل خانہ اور ان کے جانثاروں سے ہم تعزیت کا اظہار کرتے ہیں۔ مرحوم پاکستان کے اندر تحفظ ختم نبوت اور ناموس رسالت کی ایک مضبوط سپہ سالار تھے، اور پاکستان کے مذہبی جماعتوں کے حوالے سے وہ ایک ڈیفرنٹ عالم دین تھے، ان کا ایک اپنا انداز تھا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے۔ دوسری بات عائشہ، جہاں تک آپ نے سیاسی دیکھیں، بات یہ کہ ہمارا ایک بڑا سیاسی المیہ یہ ہے کہ پاکستان کو درپیش قومی ایشوز کے حوالے سے حکومت اور اپوزیشن نہ مل کر بیٹھنے کے لیے تیار ہے، نہ ان کے درمیان کوئی اتفاق رائے ہے۔ یہ کرونا کا ایشو تو خالصتاً انسانی ایشو ہے، اور حکومت نے اس حوالے سے اپنی ریزرویشن شو کی، اور انہوں نے کہا کہ بڑے اجتماعات سے گریز برتا جائے، اور یہ سلسلہ تو کوئی 1.5-2 ماہ سے چل رہا ہے۔ گجرانوالے کے جلسے سے پہلے بھی انہوں نے ایسی بات کی، لیکن پھر بھی اپوزیشن نے گجرانوالے کا جلسہ کیا۔ اور آج میں دیکھ رہا تھا کہ پختونخوا کے ایک وزیر وہ بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے یہ کہہ رہے تھے کہ کرونا کے باعث سے اگلے 2 سال کے اندر بھی بلدیاتی انتخابات ہوتے نظر نہیں آ رہے، جبکہ ابھی 1 ہفتہ پہلے گلگت بلتستان کے انتخابات ہوئے ہیں۔ تو تضاد دونوں کے اندر ہی موجود ہے کہ حکومت کہتی ہے کہ اس طرح کے اجتماعات نہیں ہونے چاہیے، انڈور وہ خود اس طرح کے اجتماعات، ابھی لاسٹ ویک میں پرائم منسٹر صاحب فیصل آباد تشریف لے گئے، انہوں نے انڈور تاجروں سے خطاب کیا، اور اسی طرح اپوزیشن مصر ہے کہ وہ اپنے جلسے جلوس کا اہتمام کرے گی۔ دیکھیں یہ لڑائی جو ختم ہوتی نظر نہیں آ رہی، لیکن کم از کم یہ جو انسانی ایشو ہے اس پہ تو کوئی تھوڑا سا خوف خدا کرنا چاہیے۔ اور یہ جو لہر آ رہی ہے اس کا آپ دنیا کے اندر دیکھیں کہ کتنا مطلب تشویشناک صورتحال طاری ہوئی ہے۔ نہیں تو اس پہ بھی پارلیمنٹ میں بیٹھ کے کیوں نہیں یکسو ہو جاتے؟ این سی او سی بریفنگ کیوں نہیں دے دیتی سارے پارلیمانی کر چکے ہیں کہ یہی پارٹیز جب اپوزیشن کے اندر ہوتی ہیں تو وہ پارلیمنٹ کی بالادستی، پارلیمنٹ کے ذریعے فیصلے، پارلیمنٹ کا رول، پارلیمنٹ میں آنے کی بات کرتی ہیں۔ میرا خیال ہے اگر پارلیمنٹ کو اتنی اہمیت اور حیثیت یہ دے رہے ہوتے تو ہم یہاں پر کھڑے ہوتے کہ بات یہ لمحہ فکریہ قوم کے لیے کہ یہ ہماری لیڈرشپ ہے کہ وہ کسی چیز پہ ان کو اپنے سیاسی مفادات عزیز ہیں، اپنے ذاتی مفادات عزیز ہیں، اور اپنی ڈگر پہ قائم ہیں، ضد اور ہٹ درمی۔ اور اس کا ذمہ دار کون ہوگا سلمان صاحب اگر اپوزیشن جلسے کرتی ہے؟ دیکھیں میرے سے اگر آپ پوچھیں تو کم از کم لوگ اپنے اندر جان پیدا کریں۔ یہ لوگوں کے ووٹوں کی وجہ سے، یہ ان کی خوراک ہے، بات ہے اس کی وجہ سے یہ اقتدار میں آتے ہیں، اسی کی وجہ سے یہ اپوزیشن کے ایوانوں کے اندر ہوتے ہیں، اور لوگ اپنے اندر جان پیدا کریں۔ باقی بات یہ کہ یہ بات صرف اپوزیشن کے لیے نہیں ہے، یہ گلگت بلتستان میں تینوں بڑی پارٹیز نے جلسے کیے ہیں۔ اب وہ یہ اپوزیشن والے کہتے ہیں جی بتائیں وہاں پر کیا ہوا؟ کل رانا ثناء اللہ خان صاحب کہہ رہے تھے کہ جی گجرانوالے میں بھی انہوں نے کہا کہ نقصان ہوا تو اپوزیشن ذمہ دار ہوگی، تو وہاں پہ کون سا لاک ڈاؤن ہوا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ دونوں کو نوشتہ دیوار پڑھنا چاہیے کہ سیاسی معاملات پہ تو آپ کی لڑائی، محاذرائی اور ٹکراؤ اور تناؤ سارا جاری رہے گا، لیکن انسانی ایشوز کے حوالے سے کم از کم آپ تھوڑا ہمدردانہ طرز عمل اختیار کریں۔ تو پروفیسر صاحب آپ کے خیال میں اپوزیشن اگر جلسے کرتی ہے تو کیا حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ انہیں روکیں؟ اور اگر کل کو اپوزیشن کر لیتی ہے جلسے اور انفیکشن ریٹ بڑھتا ہے تو ذمہ دار کون ہوگا؟ دیکھیے، ایک تو یہ ہے کہ اپوزیشن جو ہماری روایت ہے اس کے مطابق تو وہ گورنمنٹ کی بات نہیں سنے گی۔ دوسرا یہ ہے کہ ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ قومی مفاد کو اپنی جماعتی مفاد کے حوالے سے دیکھتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ہمارے لیے کیا فائدہ مند بات ہے، کسی کا نقصان ہوتا ہے ہوتا رہا، یہ کوئی کنسیڈریشن ہماری پولیٹیکل پارٹیز کے اندر نہیں ہے۔ حکومت کو میرا خیال ہے ایک تو یہ ہے کہ جو وارن کر رہے ہیں وہ بار بار ان کو وارن کرنا چاہیے، لیکن اگر بضد ہیں تو قوت کے استعمال سے جلسے کو نہیں روکنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ان کو اگر وہ اس کے باوجود بھی ایک غیر ذمہ دارانہ رویہ اختیار کرتی ہے اپوزیشن اور جلسہ کرتی ہے تو فورس سے آپ نہیں روک سکتے۔ لیکن پلیٹ فارم کہاں انگیج کر سکتی ہے حکومت اپوزیشن کو اس معاملے؟ پلیٹ فارم کا تو نام ہی اس ملک میں ختم ہو گیا نا۔ پارلیمنٹ بے معنی ہے اور آپس میں گفتگو نہیں ہے
اپوزیشن کی نہیں ہے, گورنمنٹ کی نہیں ہے, گورنمنٹ کی اپنی ضد ہے, اپوزیشن کی اپنی ضد ہے. لیکن اس سٹیج پہ تو کچھ تھوڑا سا عقلی تقاضے, دیکھیے چلیے یہ کریں نا, حکومت کو تو اعتبار نہیں ہے ان پہ, ان لوگوں کو, وہ ڈاکٹرز جن کو وہ اپنا ہمدرد سمجھتے ہیں ان کو ذرا کنسلٹ کر لیں, ڈاکٹرز کو کنسلٹ کر لیں, حکومت کو چھوڑ دیں تو آپ کو پتہ لگے گا. اور دنیا کے اندر جو ٹرینڈ ہے اس کو دیکھ لیں. لیکن نہیں, ہم نے جلسہ کرنا ہے, وہ کیونکہ بیمار تو عام آدمی ہوگا نا, یہ لیڈران تو آتے ہیں جو 4-4 5-5 گھنٹے وہاں بیٹھتے ہیں انتظار میں, وہ مصیبت میں پھنسیں گے نا. یہ تو لیڈر اپنے آئیں گے, تقریر کریں گے اور اس کے بعد آدھ گھنٹے 45 منٹ کے بعد واپس جو ہیں چلے جاتے ہیں. یہی تو سب سے بڑا اس ملک کی ٹریجڈی ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ اپنے خول سے نکل کر حقیقت کو ایڈریس نہیں کرنا چاہتی, اور گورنمنٹ کے اپنے مسائل ہیں, وہ دوسرے مسائل ہیں. لیکن اس سٹیج پہ دانش مندی یہ ہے کہ وہ کر دے. جو یہ اگزامپل دی جاتی ہے کہ گلگت میں یہ ہو رہا تھا, وہاں یہ ہو رہا تھا, یہ جو ہے نا مثالیں اس لیے درست نہیں ہوتی کہ اگر گلگت میں حکومت نے روک دیا ہوتا نا تو آگ لگ گئی ہوتی ہر طرف اپوزیشن کی طرف سے کہ دیکھیے الیکشن میں دھاندلی ہو گئی. اول تو دھاندلی تو ویسے بھی کہہ رہے ہیں, اور اگر کہیں جلسے روک دیے ہوتے تو پھر آپ اندازہ کریں کہ مریم اور بلاول کیا گفتگو کرتے اس کا. پھر یہ ہے کہ معاملے اب زیادہ بگڑے ہیں. شروع میں جلسے ہوئے ہیں, اس وقت بھی کہا حکومت نے گجرانوالے کراچی, لیکن اس وقت صورتحال اتنی خراب نہیں تھی. اب دیکھیے ہر روز اگر آپ پیشنٹ جو آتے ہیں ان کی تعداد بڑھ رہی ہے, 13% انفیکشن ریٹ پشاور کا ہے, ڈیتھ جو ہے ریٹ بھی پہلے سے بڑھ رہا ہے. تو یہ جو ٹرینڈ جب اوپر کی طرف جا رہا ہے تو عقلی تقاضا یہ ہے کہ وہ کہیں کہ ہم یہ روک رہے ہیں. ہماری تنقید جو گورنمنٹ کے خلاف ہے وہی ہے. بٹ ٹیلی ویژن کے پروگراموں میں بڑی اپرچونٹی ہے حکومت پہ کرٹیسائز کرنے کے لیے, وہاں وہ کرتے رہیں. ان جلسوں کو پوسٹ پون کر دیں, پھر دسمبر میں حالات اگر بہتر ہوتے ہیں, جنوری کے اندر پھر یہ سلسلہ شروع کریں. لیکن ان کو گفتگو کرنے سے, ٹیلی ویژن پہ اپنے گفتگو کرنے سے, ویسے گفتگو کرنے سے, پریس کانفرنسیں کرنے, وہ تو ممکن ہے نا, اس سے وہ اپنا پوائنٹ آف ویو پریزنٹ کریں. لیکن اتنے لوگوں کو کسی ایک خاص مقام پر جمع نہ کریں. زیادہ سے زیادہ حکومت یہ کر رہی ہے خاور کہ انتظامیہ جو ہے وہ جلسوں کی اجازت نہیں دے رہی. اطلاعات کے مطابق مانسرہ میں بھی اجازت نہیں ملی تھی, وہاں بھی جلسہ کیا گیا, پشاور میں بھی اجازت نہیں مل رہی. اس سے زیادہ حکومت کیا کرے گی؟ مقدمات قائم کرے گی اس کے بعد جلسے کے انعقاد پر؟ بس دیکھیں, دو چیزیں ہیں جس کے اوپر میرے خیال میں بات کرنے کی ضرورت ہے. ایک تو یہ کہ یہ جو سیکنڈ ویو آئی ہے کہ یہ کوئی پاکستان کے اندر نرالی تو نہیں ہے, ساری دنیا میں ہم نے دیکھا, امریکہ سے لے کے یورپ تک سیکنڈ ویو آنا شروع ہو گئی تھی, اور وہاں پہ بھی حالات و واقعات کو دیکھ کے جرمنی دوبارہ لاک ڈاؤن میں چلا گیا, برطانیہ دوبارہ لاک ڈاؤن میں چلا گیا, پورے مہینہ کا انہوں نے وہاں پہ لاک ڈاؤن لندن کے اندر لگا دیا. اسی طرح باقی ممالک, وہ ممالک جو کہ ہم سے زیادہ تیار ہیں, ہم سے زیادہ امیر ہیں, ہم سے زیادہ ان کے ہاسپٹل ویل ایکوپڈ ہیں, وہ انہوں نے ایک طریقہ کار اپنایا. ہمارے ہاں بھی جو NCOC ہے وہاں پہ ڈاکٹر صاحبان بیٹھتے ہیں, ڈیلی بیسس پہ ان کی ملاقاتیں ہوتی ہیں. تو میں نے آنے سے پہلے, پروگرام میں آنے سے پہلے بات کی کچھ ڈاکٹر صاحبان سے جو کہ وہ اس NCOC کا حصہ ہیں. پہلی جو وارننگ انہوں نے 12 اکتوبر کو جو ہے صوبائی حکومتوں کو دی کہ اس طرح کی انٹرنیشنل لیول پہ چیزیں ہو رہی ہیں اور ایونچولی یہ ہماری طرف بھی آئیں گی, لہٰذا ہمیں اس حوالے سے تیار رہنا چاہیے. اور یہ لگ رہا ہے کہ یہ یہاں پہ بھی کیسز بڑھیں گے. آہستہ آہستہ پھر ہم نے دیکھا کیسز بڑھنا شروع ہو گئے. پھر 4 نومبر کو ایک میٹنگ ہوتی ہے NCOC کی, اور اس کے بعد پھر نیشنل جو کوارڈینیشن کمیٹی ہے جس میں 4 وزرائے اعلیٰ بیٹھتے ہیں اور پرائم منسٹر بیٹھتا ہے, وہاں پہ بھی بیٹھ کے یہ بات سنی گئی اور طے ہوا کہ ہمیں واپس اپنے احتیاط کی طرف جانا پڑے گا, اور سب نے ایگری کیا وہاں پہ بیٹھ کے. آج بھی اگر دیکھیں تمام اخبارات کے اندر ابھی بھی ہماری جو ہیڈ لائن ہے ڈفرینٹ نیوز پیپرز کے اندر کہ کراچی کے اندر سمارٹ لاک ڈاؤن لگا دیا گیا ہے, کچھ ایریاز کے اندر براڈر ٹرمز کے اندر لاک ڈاؤن لگا دیا گیا ہے. تو احتیاطی تدابیر جو ہے وہ تو لی جا رہی ہیں صوبائی حکومتوں کی طرف سے. اب آ جاتا ہے جو سیاسی مسئلہ. اب سیاسی مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان جو ڈیموکریٹک موومنٹ ہے انہوں نے اپنے کچھ اغراض و مقاصد ہیں, انہوں نے جو بڑے بڑے اعلان کیے ہوئے ہیں, اور وہ ان کو حاصل کرنے کے لیے ان کا خیال ہے کہ وہ یہ جو پریشر بلڈ کر رہے ہیں اور یہ آنے والے دنوں کے اندر جو جلسے کرنے جا رہے ہیں اسے اتنا وہ مومنٹم بلڈ کر لیں گے کہ عمران خان حکومت کو گھر بھجوا دیں گے. اور یہ ان کی ایک انڈرسٹینڈنگ ہے, ان کا اپنا ایک ایسٹیمیٹ ہے.
اب یہاں پہ جو سوال اٹھانے والا ہے، جو کہ سارا میڈیا بھی اٹھا رہا ہے، کہ خدا را تھوڑی دیر کے لیے رکھ دیں گورنمنٹ کو، عمران خان کو یا پاکستان تحریک انصاف کو سائڈ پہ رکھ دیں. جس طرح ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ آپ اپنے تئیں اپنی اسیسمنٹ ڈاکٹر سے لے لیں. کیا کراچی کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی ڈاکٹر صاحبان سے وہاں پہ 3 دن میں پریس کانفرنسز نہیں کرواتی تھی جب وفاق حکومت کے ساتھ ان کا تھوڑا اختلاف تھا لاک ڈاؤن کے ایشو کے اوپر؟ تو اب یہ جو بڑی بڑی سیاسی جماعتیں ہیں یہ کیوں نہیں سامنے آ رہی؟ دیکھیں ایونچولی نقصان ہونا ہے پورے ملک کا، اور ایاز صاحب نے بالکل ٹھیک فرمایا کہ عام عوام آ رہی ہیں، بیچارے غریب لوگ آ رہے ہیں. ہم جو بڑے لوگ ہیں وہ تو بیٹھے ہوں گے اسٹیجز کے اوپر، انہوں نے ڈیلی بیسس پہ اپنا کرونا ٹیسٹ بھی کروا رہے ہیں، اپنی امیونٹی کو بہتر کرنے کے لیے ڈیلی بیسس پہ اچھے امپورٹنٹ وٹامنس بھی لے رہے ہیں. لیکن جو غریب آدمی کو اگر لگ جاتا ہے کرونا تو وہ کدھر جائے گا؟ اور ایک اور بات عائشہ جو کہ ڈاکٹر صاحبان بتا رہے ہیں کہ یہ جو سیکنڈ ویو ہے یہ بہت ڈیڈلی ہے، اور یہ ان لوگوں کو بھی ہو رہی ہے، کرونا دوبارہ ہو رہا ہے جنہوں نے پہلے جن کو کرونا ہو چکا ہوا ہے. میرے یہاں پہ اپنے دوست دوسرے ٹیلی ویژن چینل کے ارشد وحید چودھری، میں نے اور ان سے اکٹھے جرنلزم شروع کیا تھا. اچھے میرے دوست تھے، ہیلدی تھے، لیکن کرونا ہوا تو آپ کے سامنے ہے. اس کے بعد چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ، وہ بھی ماشاءاللہ صحت مند تھے، آئے یہاں پہ، ان کے ساتھ جو ہوا. کراچی کے اندر جام مدد علی وہاں پہ ایک ان کے ایم پی ہیں. تو یہ کچھ حقائق ہیں، اس پہ سیاست میرے خیال میں بالکل نہیں ہونی چاہیے. صحت کے اوپر سیاست نہیں ہے. اگر یہ واقعی سمجھتے ہیں کہ حکومت کو گھر بھجوانے کے لیے یہی ایک رستہ ہے تو میرے خیال میں اس سے ایک اور بڑا آسان رستہ ہے. وہ سارے دن سے شروع دن سے ہم اس پہ بات کرتے آ رہے ہیں، ریزائن کریں سارے اسمبلیز سے، گھر جائیں اور کہیں کہ یہ حکومت نیا الیکشن کروا دیں. ہم اس حکومت کا یا اس سیٹ اپ کا حصہ بننا ہی نہیں چاہتے. یہ کیا غریب لوگوں کی یہ جو صحت کے اوپر یہ سیاست ہو رہی ہے؟ غریب لوگوں کی صحت کے اوپر سیاست ہو رہی ہے. عید الفطر کے قریب ہم نے دیکھا کہ شاپنگ کے شوق میں ہم نے کورونا انفیکشن ریٹ بڑھا لیا تھا. اس کے بعد اب ایک بار پھر ہم اپوزیشن کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ حکومت کو چیلنج کرنے کی غرض سے ایسا کر رہی ہے. لیکن کیا عوام کی پذیرائی ان جلسوں کو نصیب ہوگی؟ کیا مومنٹم جو چاہ رہی ہے اپوزیشن وہ بلڈ ہو پائے گا؟ بریک کے بعد واپس آتے ہیں، اس پر بات کریں گے. ویلکم بیک ٹو دا شو. ناظرین، سیاست تو ہمیشہ سے ہی ہوتی آئی ہے، لیکن اب کی بار ہم میدان میں اپوزیشن اور حکومت کے علاوہ کرونا وائرس کو بھی جھیل رہے ہیں. تو یہ سب پہلے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف معاملات کے اوپر ڈیڈ لاک ہوا کرتے تھے، لیکن لاک ماسٹر کی وجہ سے وہ ڈیڈ لاک دور ہو جاتا تھا، رستے ہموار ہو جاتے تھے. اب عوام کی زندگیوں کا معاملہ ہے اور دونوں طرف ضد ہے، تو ایسے میں بھی کہیں اور سے آئے گا معاملہ سدھارنے کا پیغام؟ نہیں، پر ایک مجھے یہ بتائیے کون سا آپ کو ڈیڈ لاک نظر آ رہا ہے؟ کس چیز میں ڈیڈ لاک ہے؟ وہ جلسے کر رہے ہیں، ان کے ڈیمانڈز ہیں. ڈیمانڈز بیسکلی کیا ہیں کہ سارے کیسز ختم کریں. جو لنڈن اگر کوئی گیا ہو اسے مفرور شفرور آپ مت کریں. یہ سارا معاملہ نیب کا ختم کریں. یہ چیز ہے سارا جو مین چیز. اور کون سا ڈیڈ لاک ہے؟ کاروبار زندگی، کاروبار مملکت کون سا رکا ہوا ہے جس کو نام ہم دے رہے ہیں کہ ڈیڈ لاک ہو گیا ہے؟ ٹرانسپورٹ نہیں چل رہی، پیٹرولیم پروڈکٹس کی ترسیل نہیں ہو رہی، کراچی پورٹ جو ہے بند ہے، وہاں سے چیزیں نہیں اٹھائی جا رہی، ریلوے کا نظام دھرم بھرم ہو گیا ہے، موٹر وے بند ہو گئی ہے. ایسا کون سا ڈیڈ لاک ہے یہاں پہ؟ بے وقوفی کی ایک جنگ ہے، وہ جاری رہے گی. اس کے لیے پتہ نہیں کون سی دکان سے دوا جو ہے وہ مل سکتی ہے کہ جی یہ بات تان کس پہ مذاکرات ہونے چاہیے. کس بات پہ مذاکرات ہونے چاہیے؟ کون سی ڈیڈ لاک ملک میں ہے کہ وہ جلسے کر رہے ہیں؟ اب بات ہم کہہ رہے ہیں کہ انہیں اس موسم میں اس وبا کی صورت میں جلسے کرنے چاہیے یا نہیں کرنے چاہیے. عقل کی بات ہوتی تو کہتے یار نہیں، ہمیں پوسٹ پون کرنا چاہیے. پر جیسے میں نے پہلے کہا، ان کا کیا جاتا ہے؟ کوئی مریں گے تو کوئی اور مریں گے، وبا کی صورت میں کوئی سامنا کریں گے، کوئی اور کریں گے. انہوں نے اپنی وہ دکان چمکانی ہے. ایسا کوئی کرائسس سچویشن نہیں ہے. اس موومنٹ جو آپ کہہ رہے ہیں اس میں کوئی مومنٹم نہیں ہے. جلسے جلوس ہیں. گجرانوالہ پنجاب کا دل ہے، لاہور کے پاس ہے. جب دختر انقلاب خطاب فرما رہی تھیں تو آپ کے پاس ویڈیو پکچرز ہیں کہ عوام جو ہیں، جو غریب عوام جن کے نام پہ وہ تقریر کر رہی تھیں، وہ وہاں سے جا رہے تھے. پیچھے سے وہاں سے وہ پنڈال جو ہے وہ اسٹیڈیم خالی ہو رہا تھا. مومنٹم ہوتا تو اس دن
لاہور سے لے کے گجرانوالہ ہر چیز جو ہے جام ہو جاتی. لاہور کھڑا ہو کے کہتا ہم گجرانوالے جا رہے ہیں اور گجرانوالہ اور لاہور ایک ہو جاتا, پھر تو آپ کہتے ہیں کوئی ایسی بات ہی کوئی نہیں ہے. کس چیز کی آپ بات کر رہے ہیں؟ اگر عوام تنگ ہے, مہنگائی ہے, پی ٹی آئی کی پرفارمنس سے تنگ ہے, پر اس میں اگر یہ کہیں کہ پی ڈی ایم کو کوئی سپورٹ جا رہا ہے اور ان کے بیانیے کو کہ پیچھے پتہ نہیں کوئی تحریک اٹھے گی جس سے وہ پتہ نہیں 1977 اور ایوب خان کی وہ تحریک کے مناظر پھر سے نظر آنے لگیں گے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. عوام تنگ ہیں اس وقت, ایک طرف بیماری, ایک طرف اور معاشی حالات پاکستان کے اچھے نہیں ہیں. وہ کسی موومنٹ میں جانے کے لیے تیار نہیں ہے. کس بات کی موومنٹ؟ موومنٹ اس لیے کہ نون لیگ کی قیادت اس کے خلاف کیسز ختم ہو. موومنٹ اس لیے کہ محمود خان اچکزائی کے عادی فیملی کو پھر سے آپ حکومت میں لے کر آئیں. یہی جو ہے جو کہہ رہے تھے وہاں پہ کہ ڈیورنڈ لائن ختم ہونی چاہیے, ہماری زمینیں وہاں ہیں, تو وہ زمینیں کہاں گئی تھیں جب ان کے بھائی صاحب گورنر تھے؟ کوئی ایم پی اے تھا, کوئی منسٹر تھا, کوئی پتہ نہیں, آدھا ٹبر جو پنجابی کا لفظ ہے وہ سارا حکومت میں تھا. تب ڈیورنڈ لائن نظر نہیں آ رہی تھی, تب پاک افغان بارڈر نظر نہیں آ رہا تھا. اب جو ہے اب بیانیہ ہے مزاحمت کا, کیسٹرو کا, پتہ نہیں کس کا وہ ہے. مطلب کیا مذاق ہے, کیا مذاق ہے. اور ریاض صاحب آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ اپنے مفادات کی سیاست ہو رہی ہے, یعنی اپنی بارگیننگ پاور جو ہے اسے بڑھایا جا رہا ہے, اس کی کوشش کی جا رہی ہے, دباؤ بڑھایا جا رہا ہے حکومت پر. لیکن سلمان صاحب اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ اگر اپوزیشن کو عوام کی اتنی پرواہ ہوتی, ان کے مسائل کی پرواہ ہوتی, تو فی الفور یہ جلسے ملتوی کر دیے جاتے ہیں. پروفیسر صاحب والی بات جنوری پہ رکھ رہے ہیں, فروری پہ رکھ لیں. دیکھیں عائشہ, ابھی ریاض صاحب ایک طرف تو یہ کہہ رہے تھے کہ کوئی مطلب ملک کے اندر مہنگائی ہے, حکومت ڈیلیور کرتی نظر نہیں آ رہی, عوام تنگ ہیں, اور دوسری طرف دیکھیں اپوزیشن کا یہی کام ہوتا ہے. یہ کوئی نئی اپوزیشن نہیں ہے, اس سے ماضی کے اندر بھی ایسی اپوزیشن بنی, خود عمران خان صاحب بھی اس اپوزیشن کا حصہ رہے. یہ کوئی نیا کھیل پاکستان میں, کوئی نئی فلم نہیں چل رہی, یہ پرانی فلم ہے نئے ٹریلر کے ساتھ, نئے لوگ اس میں شامل ہوئے ہیں, اور اپوزیشن کا یہی کام ہوتا ہے. کوئی آپ ماضی کی سیاسی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں. اب بات یہ ہے کہ اگر اپوزیشن نے آواز اٹھانی, 2 سال تک ہم یہاں بیٹھ کے میں کہتا رہا کہ اگر حکومت ناکام ہے تو اپوزیشن نااہل ہے, کہ اپوزیشن کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے. دیکھیں اس ساری صورتحال کے اندر جو اس وقت موجود ہے, جو بات بڑی سنجیدگی سے ہو رہی ہے کہ کرونا وائرس کے خطرات اور خدشات ہیں. میری ذاتی رائے یہ ہے کہ آپ عوام کی زندگیوں سے کھیلنے کی کوشش نہ کریں. مجھے تو یہ فکر پڑی ہوئی ہے, میں نے ابھی ایک ڈسٹرکٹ انتظامیہ کے بندے سے رابطہ کیا ہے, کل لاہور کے اندر خادم رضوی صاحب کی تدفین ہے, اور کم از کم دیکھیں ایک محتاط اندازے کے مطابق 1 لاکھ بندہ ہوگا, جو میں آپ کو ایک محتاط, اس لیے کہ پورے ملک سے ان کے قافلے آ رہے ہیں, اور حکومت نے اس پہ خاموشی کی, اچھی بات ہے. بات یہ کہ ہم ایشوز کی بات کریں کہ کس کے مقدمات ختم کرنے ہیں, اپوزیشن کے قتل نہ ختم کریں. محمود خان اچکزئی کی فیملی اقتدار میں تھی, تو پرویز خٹک کا ساری فیملی بھی اقتدار کے اندر موجود ہے. یہ وہی تماشا لگا ہوا ہے پاکستان کے اندر. لوگوں کو تو توقعات یہ تھی کہ سیاسی تبدیلی آ رہی ہے پاکستان کے اندر, اب خاندان اکاموڈیٹ نہیں ہوں گے, اب سیاسی کارکن اکاموڈیٹ ہوں گے, اب نوجوانوں کو آگے لایا جائے گا. آج ایک اچھا پروگرام ہوا, اسد عمر صاحب نے کہا کہ 50 نوجوانوں کو پالیسیز میں شامل کرنے لگے ہیں. وہ سب کچھ گوا کے ہوش میں آئے تو کیا ہوا, نوجوانوں سے وعدہ تو ہے 1 کروڑ نوکریوں کا. آپ 50 نوجوانوں کو اکاموڈیٹ کر کے میرے اس نوجوان کو جو بیچارہ ایم اے کی اور بی اے کی ڈگری لے کر دیکھتا پھر رہا ہے کہ اس کو کہیں سے روزگار ملے گا, تو روزگار کی اب توقع نہیں ہے. کہ بات ہے کہ اگر پاکستان کی پولیٹیکل فورسز اپنے آپ کو ایشوز کے ساتھ منسلک کرتے ہوئے ڈیلیور کر رہی ہوتی, تو کیا آج یہ صورتحال ہوتی. آج اگر بات ہو رہی ہے مہنگائی کی, تو مہنگائی تو ہے. عائشہ دیکھیں, میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں, چھوڑ دیں باقی باتوں کو, کہ آپ 73 سال کے اندر گندم کی قیمت 1300 روپے پہ آئی, اور ان 2 سالوں کے اندر وہ 2600 روپے پہ چلی گئی. 73 سالوں کے اندر چینی کی قیمت 55 روپے پہ آئی, اب 110 پہ چلی گئی, اور گورنمنٹ کہہ رہی ہے جی درآمد شدہ چینی آ گئی ہے. میں نے اس لیے کہا تھا کہ چلے ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ درآمد شدہ چینی آپ لے آئے, آٹا لے آئے. آپ یہ بھی چیک کریں کہ کیا لوگوں کو ان قیمتوں پہ وہ چیز,
وہ یوٹیلیٹی سٹور مجھے لاہور میں کہیں نظر نہیں آیا جہاں پر لوگ جا کے آٹا لے سکیں یا چینی لے سکیں یا شناختی کارڈ دکھا کے 1 کلو چینی مل رہی ہے. یہ صورتحال پاکستان میں پہلے پیدا نہیں ہوئی تھی, اور میں سمجھتا ہوں کہ آج اپوزیشن کو مورد الزام آپ ان پہ ان کے خلاف مقدمات ہیں, وہ باغی ہیں, وہ غدار ہیں. اگر حکومت ڈیلیور کرتی نظر آتی تو ان کے اتنے کامیاب جلسے نہ ہوتے. ایاز صاحب نے کہا کہ جی گزرے والے کے جلسے میں مریم نواز صاحبہ خطاب کر رہی تھی. دیکھیں خطاب لوگوں نے گلگت بلتستان میں بھی دیکھے ہیں, چارج کراؤڈ تھے, بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی کرتے رہے ہیں, گنڈا پور صاحب بھی کرتے رہے ہیں, رزلٹس وہاں سے دیکھ لیں. میں تو حیرت زدہ رہ گیا کہ وہاں گلگت بلتستان کے بارے میں ان کے الیکشن کمیشن کے رزلٹس کے مطابق ووٹوں میں تو پیپلز پارٹی آ گیا ہے, سیٹوں میں تحریک انصاف آ گیا. یہ تضادات جب تک ختم نہیں ہوں گے پاکستان میں نہ سیاسی استحکام قائم ہوگا نہ اقتصادی استحکام ہے. ویسا وہ جو ایاز صاحب نے بات کی کہ بے وقوفی کی ایک جنگ جاری ہے, اس میں کس دکان سے دوا مل سکتی ہے آپ کے خیال میں؟ صورتحال میں 22 کو کرنے دیں جلسہ آرام سے, دیکھ لیں کہ عوام کسے پذیرائی دیتے ہیں, یہ کرے حکومت؟ نہیں دیکھیں, عوام کی پذیرائی کی بات نہیں ہے جلسوں میں. ایک دیکھیے ایک سٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر ہوتا ہے جلسے کروانے کے لیے, ٹائم اور اسی طرح جب حکومت روکنے پہ آتی ہے اس کا بھی ایک سٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر ہے. یعنی حکومت کے پاس ایک سٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر پڑا ہوتا ہے, ان کے پاس جو بھی سیکیورٹی کے ادارے ہوتے ہیں, پولیس وغیرہ, اور وہ اس کو حالات کے مطابق تھوڑا بہت ایڈجسٹ کرتے ہیں. آپ نے کہا فورس کا استعمال نہیں ہوگا, فورس کے استعمال کے بغیر کیسے؟ نہیں دیکھیں, فورس کے استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے. حکومت نے اجازت نہیں دی ہے, ٹھیک ہے, بالکل ہے, اور ان کو وارن کرتے رہنا چاہیے. اس کے باوجود اگر وہ جلسہ کریں تو کرنے دینا چاہیے, اس لیے کہ آپ فورس نہیں استعمال کر سکتے جب اتنا مجمع وہاں اکٹھا ہو جاتا ہے. تو ایس او پیز کیا ہوں گے؟ ایس او پیز پھر کیا ہوں گے؟ ایس او پی کا تو کوئی چیز ہی کوئی نہیں ہے. ایس او پی اگر ہو تو یہ جلسہ نہ ہو. دیکھیے اصولی طور پر دانش مندی کا تقاضا یہ ہے کہ یہ جلسے پوسٹ پون کر دیں, جسے میں نے پہلے کہا ہے. اور یہ دیکھیں کہ دسمبر میں کہ اگر آپ کے پاس یہ جو ویکسین آ جاتی ہے دسمبر کے اندر, چائنیز ویکسین کا امکان ہے, امریکہ کی ویکسین, فائزر کی ویکسین تو آپ کو ملتی نہیں سمر سے پہلے, کیونکہ پہلے وہ امریکہ کو دیں گے. اچھا تو وہ وہ امریکہ کو دیں گے نا پہلے. اچھا اگر چائنیز ویکسین آپ کے پاس دسمبر کے مڈل تک آ جاتی ہے یا اینڈ تک آ جاتی ہے تو آپ کے ہاں سچویشن 2 مہینے میں سٹیبلائز کر سکتی ہے. تو پھر وہ آپ جلسے دوبارہ کریں. اس سٹیج پہ ٹیلی ویژن کو استعمال کریں, پریس کانفرنسز کو استعمال کریں, پرنٹ میڈیا کو استعمال کریں وہ ایڈوکیسی کے لیے. دوسرا جو ہے یہ جو غلط فہمی ہے نا کہ جلسوں سے حکومتیں گرتی ہیں, جلسوں سے حکومتیں نہیں گرتی. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جو لوگ حکومت سے ناراض ہیں, وہ جو وجوہات ہیں, اکنامک فیکٹر ہے, پرائس ہائیک اور بے چینی ہے, لیکن یہ جو ناراضگی ہے آٹومیٹکلی ٹرانسفر نہیں ہو رہی ان کی سپورٹ کے لیے. اور لہٰذا جلسے تو آپ کر سکتے ہیں, جلسے بڑی عظیم الشان آپ کر سکتے ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لوگ سڑکوں پہ آ کے حکومت کو پیرالائز کر دیں گے اور ایک کہنا چاہیے پورا سٹیل میٹ کریٹ ہو جائے گا. ویسے آپ کو لگتا ہے کہ اگر اپوزیشن یہ جلسے جاری رکھتی ہے تو ملامت سمیٹے گی جو باشعور طبقے ہیں ملک کے, اور اگر اس کے نتیجے میں حکومت کو نہ اپوزیشن کو فرق نہیں پڑتا؟ دیکھیے جو ملامت ہے, پرابلم اس کی یہ ہے کہ حکومت اپوزیشن کے جو اپنے حلقے ہیں وہ تو ظاہر ہے ان کی سوچ ایک رہے گی, ان کو فرق نہیں پڑتا کہ لیڈر کو کیا فرق پڑتا ہے کہ اس کو لوگ ملامت کر رہے ہیں, تنقید کر رہے ہیں, وہ اپنے پوائنٹ پہ ڈٹ جائیں گے. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ اب بھی ان کو چاہیے کہ یہ اس کو پوسٹ پون کر دیں اور ٹی وی اور میڈیا کو استعمال کریں, کیونکہ یہ غلط فہمی ہے کہ جلسوں سے حکومتیں گرتی ہیں. حکومتیں گرنے کا طریقہ کار ہے, لیکن وہ ابھی صورتحال وہ نہیں ہے کہ لوگ اٹھ کے اگر تو آ کے سڑکوں پہ آ کے ایک صحیح معنوں میں حکومت کو پیرالائز کر دیں تب تو ایفیکٹ ہوتا ہے, جس کا فی الحال ہمیں کوئی امکان نظر نہیں آتا. لیکن بہت شور ہے بلاول بھی اور مریم نواز بھی کہ جنوری میں حکومت جا رہی ہے. خاور ماضی میں بھی اپوزیشن نے تحریکیں چلائی ہیں, لیکن اب کی بار صورتحال بہت مختلف ہے, غیر روایتی ہے, غیر معمولی ہے. فار ایگزامپل کس طرح غیر معمولی اور کورونا وائرس ہے نا ایک فیکٹر جو تیسرا پلے کر رہا ہے, جس میں اپوزیشن اپنی تحریک کے حوالے سے ظاہر ہے وہ تو کہ دیکھیں ٹھیک ہے. اب جو بات آئی کہ جی بڑے ہی کامیاب جلسے اور ایک وہ پلیٹ فارم جس سے کچھ عرصہ سلمان غنی صاحب نے سیاست کی یا اسٹوڈنٹ پالیٹکس کی,
وہ ابھی بھی اس ملک میں وہ اس ملک کے ہر شہر کے اندر بہت بڑے بڑے جلسے کرتے ہیں. اور اگر سلمان غنی صاحب کو پتا ہو اس وقت ان کی سینٹ یا اسمبلی کے اندر پوزیشن کیا ہے تو وہ پھر خود یہ پتہ کر لیں کہ ان کے پاس کتنا پرسنٹیج آف ووٹ ہے. بات کی گئی جی بی کے اندر اس کے جلسے میں اتنے تھے تو اتنے جلسے میں اتنے بندے آتے تھے تو ووٹ اس کے نکل آئے. خدا رہا ایسی بات نہ کریں. نیشنل ٹیلی ویژن کے اوپر بیٹھ کے ہمیں ہرگز کنفیوژن نہیں کریٹ کرنی چاہیے. وہاں پہ 10 سیٹیں پی ٹی آئی کی آئی ہیں. پیپلز پارٹی کے ووٹ تحریک انصاف سے زیادہ ہے. اگر یہ بات غلط ہوگی تو میں معذرت کر لوں گا, نہیں تو آپ کو کرنی پڑے گی. اچھا ابھی دیکھیں ابھی دیکھ لیجئے گا, ابھی ان کے 15-16 ان کے پاس آ گئے ہیں. وہ سارا دیکھ لیجئے گا جو پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم کے جس دن فائنل نوٹیفیکیشن ہوگا. اب آگے آتے ہیں. مسئلہ عائشہ یہ ہے کہ ہم بات کر رہے ہیں کہ تھوڑا سا فوکس ڈسکشن کر لیتے ہیں کہ موجودہ حالات میں اکراس دا بورڈ کیا ہمارے سیاستدانوں کو یا ہماری سیاسی پارٹیوں کو یہ جو ایک سیاسی عمل ہے جلسے جلوسوں کا اس کو کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. ایک سنگل پوائنٹ ایجنڈا ہے. ہم ہرگز نہیں کہہ رہے کہ عمران خان کی حکومت بہت کامیاب ہو گئی ہے. ہم ہرگز نہیں کہہ رہے کہ اس ملک کے اندر تمام مسائل کا حل ہو گیا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ کیا موجودہ حالات کے اندر لوگوں کو آپ اس طرح بھیڑ بکریوں کی طرح اکٹھا کرنا چاہیے. آپ کے پاس تمام سائنسی شواہد ہیں جن کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کو ہر بندہ کہہ رہا ہے, ڈاکٹر کہہ رہا ہے, آپ کو فزیشنز کہہ رہے ہیں, تمام اطراف سے یہی مشورہ آ رہا ہے کہ خدا را جلسے جلوس مت کریں, اس سے کرونا پھیلے گا. پریزیڈنٹ ٹرمپ کہ اچھی خاصی وہ اکانومی بھی چلا رہا تھا, اچھی خاصی اس کی پالیسیز بھی تھی, وہ جنگ کی طرف نہیں جا رہا تھا. اس کو 72 ملین لوگوں نے ووٹ دیا. لیکن کیوں جیت گیا بائیڈن؟ وہ صرف ایک وجہ تھی کہ وہ وائرس کو وہ سیریس نہیں لے رہا تھا. اور بائیڈن نے وائرس کو سیریس لیا, ماسک لگا کے رکھا اور لوگوں کو یہ کہا کہ یہ انسانی صحت کا مسئلہ ہے, اس کے اوپر کوئی سیاست نہیں ہونی چاہیے. اب کیا ہمارے سیاستدان اتنے کم عقل ہیں؟ چلو جمعہ 8 دن ہوئے, عمران خان تو 2 سال ہوا ہے حکومت میں آئے ہوئے. اب ان کے پیچھے تو دہائیوں کی سیاست ہے. مریم کی فیملی سیاست میں رہی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کے ارد گرد بہت کونا مشق سیاستدان ہیں. ان کے پاس اعتزاز احسن ہے, ان کے پاس رضا ربانی ہے. کہ یہ ایک واحد مسئلہ ہے کہ کیا پرابلم ہے. آپ 2 مہینے ڈیفر کر دیں لیکن مسئلہ تو ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے سینٹ کے الیکشن نہیں ہونے دینے, اس سے پہلے آپ نے کرائسس کریٹ کرنا ہے. اب اگر آپ ڈیفر کر لیتے ہیں تو پھر وہ ونڈو نکل جائے گی سینٹ کے اندر, حکومت اور ان کی اتحادیوں کو وہاں پہ میجورٹی آ جائے گی. وہ آپ نہیں چاہتے ہو جائے. لہٰذا ہمارا جو فوکس آف ڈسکشن ایک ہی پوائنٹ پہ میرے خیال پہ آج ہونا چاہیے کہ کیا ہمارے سیاستدانوں کو یہ سیاسی عمل کرنا چاہیے, نہیں کرنا چاہیے. ہاں اگر پھر بھی زور اور زبردستی کرتے ہیں تو ڈاکٹر صاحب صحیح کہہ رہے ہیں, حکومت اب ڈنڈے مار کے تو ان کو نہیں روک سکتی. امریکہ میں بھی ڈنڈے نہیں مارے کسی نے. لوگوں کو وہ کہتے ہیں کہ یہ تدابیر ہیں, اس کے اوپر عمل کریں. جو نہیں کرتے ان کو جرمانے بھی کرتے ہیں, ان کو روکنے بھی کوشش بھی کرتے ہیں. اگر سیاستدان نہیں سمجھتے یا ان کے ووٹر سپورٹرز نہیں سمجھتے تو اس میں حکومت میرے خیال میں اس سے زیادہ کچھ کر نہیں سکتی. کہ ان کو بتانا ضرور چاہیے اور وہ بتا رہے ہیں میرے خیال میں ہر سطح کے اوپر. ٹھیک ہے, انہیں حکومت اپنا کام کر رہی ہے, یہ کہہ رہے ہیں خاور, اور اپوزیشن اگر آمادہ ہے تو انہیں روکا نہیں جا سکتا, انہیں جلسے کرنے دینے چاہیے. لیکن اگر اس کے نتیجے میں انفیکشن ریٹ بڑھتا ہے تو ذمہ داری کیا اپوزیشن قبول کرے گی؟ بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو بات کرتے ہیں. ویلکم بیک ٹو دا شو. وقت ہمارے پاس مختصر ہے اور جیسے خاور کہہ رہے تھے کہ ہمیں 1 پوائنٹ اسی پہ بات کرنی چاہیے کہ جلسے ہونے چاہیے یا نہیں. تو ایاز صاحب, ہم نے ڈاکٹرز کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ عوام کو چاہیے وہ بائیکاٹ کریں اور میڈیا بائیکاٹ, جلسوں کے بائیکاٹ کی مہم چلائے یا لوگوں کو اویئر کرے. آپ کے خیال میں یہ چیز کام کرے گی؟ بیچارے لاچار لوگ ہوتے ہیں. میں نے آپ سے پہلے کہا وہ جو لیترے ہوتے ہیں ان کے نیچے وہ اپنے نہیں آ جانا یار آ جاؤ, انہوں نے فیورز کیے ہوتے ہیں. بالکل یہ قریب یہاں پہ مارے جاتے ہیں. پر ہم جو کہہ رہے ہیں کہ عقل کے ہم تقاضے پورے کریں, جلسے بند کریں تو بیانیے کا کیا ہوگا, وہ سر پہ چڑھا ہوا ہے. ویسے ایک بات ہے, یہ خاور صاحب نے بات کی, لیکن یہ جو سینٹ الیکشنز کی ہے اس میں ہم مبالغے سے کام لے رہے ہیں کہ افراتفری اتنی پیدا کریں. کون سی پیدا کریں گے افراتفری یہ, اور سینٹ کے الیکشنز روکیں گے اور یہ ہے. اور خدشہ کیا ہے, آج سینٹ میں اکثریت پی ٹی آئی کی نہیں ہے تو کون سے انقلابی اصلاحات اور اقدامات ہیں جو رک گئے ہیں, اور ان کے پاس اکثریت آ گئی تو کون سے وہ تیر مار لیں گے, کون سے کرشمے کر دیں گے. یہ سینٹ کو ہم زیادہ ہی اہمیت دے رہے ہیں, ایسی کوئی بات نہیں.
اچھا سلمان صاحب کیوں ملتوی کرنا اپوزیشن کے لیے مشکل ہے؟ دیکھیں عائشہ، میں سمجھتا ہوں کہ کرونا کا ایشو خالصتاً انسانی ایشو ہے. اس پہ فیصلہ حکومت اور اپوزیشن کو مل کے کرنا چاہیے. اسے مطلب سیاسی ایشو نہ بنایا جائے، اور حکومت اس حوالے سے کوئی فیصلہ صادر کرنے کی بجائے جو ماضی کے اندر ماہرین نے ٹی وی پہ آ کے لوگوں کو سنگینی بتائی تھی تو اس کا امپیکٹ زیادہ تھا. چونکہ حکومت ایک فریق کے طور پہ لی جا رہی ہے، اپوزیشن اپنی بات کر رہی ہے، لہٰذا اس پہ فیصلہ کنسنسس سے ہونا چاہیے. اسے انسانی ایشو کے طور پہ لینا چاہیے. کیسا رستہ اختیار کیا جائے پروفیسر صاحب؟ دیکھیے کنسنسس تو اس وقت ہوگی نہیں گورنمنٹ اور اپوزیشن کے اندر، اس کی بہت سی وجوہات ہیں، لیکن یہ ہے کہ دانشمندی کا تقاضا یہ ہے کہ جلسے پوسٹ پون کر دیے جائیں، اور جو اور طریقے ہیں عوام تک پہنچنے کے وہ کیے جائیں. اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ یہ جلسہ یہ پشاور، ملتان، لاہور اور اس کے بعد تختہ الٹ جائے گا. یہ اس طرح نہیں ہوگا. دانشمندی کا تقاضا، عقل کا تقاضا، اسی پر زور دیا جا رہا ہے. خاور آپ کی بات نہیں ہو سکی لیکن ہوتی رہے گی پروگرامز میں. اس حوالے سے بات ناظرین فیڈ بیک دیجیے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ نگہبان. Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.